हालेलुया। खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं थोड़ा सा आज का प्रोग्राम डिफरेंट है। राइट आफ्टर दिस मीटिंग आप हमारे घर पे आएंगे, आपको बरकत दे। आप सबको बहुत शुक्रिया और हम खानदानों के लिए दुआ मांगे जो किसी सबब से आज हमारे साथ नहीं है। खुदा उनको उनके घरानों को सलामती बख्शे। और ये दिन बड़ा अहम है हमारी लाइफ के अंदर। आज हम ट्रांसलेशन के बगैर चलेंगे और मैं एक ख़ास पैगाम के साथ यहाँ पर खड़ा हूँ और वो पैगाम पेंतिकोस्त का पैगाम है। आज दुनिया में ईद पेंतिकोस्त मनाई जा रही है। उस ईद पेंतिकोस्त की तरह नहीं जो यहूदी मनाते हैं, बल्कि रूल कुदस के नज़ूल के तौर पर इसको याद रखा जाएगा और रखा जाता है। और लोग चर्चेस के अंदर रूल कुदस पर मुख्तलिफ सरमन्स प्रीच करते हैं और पाकिस्तान में हमारे चर्च में लोग रूल कुदस के लिए दुआ में ठहरते हैं। वहाँ की पास्टर्स जो हैं वो दुआ में रहनुमाई करते हैं। और रात को मुझे पाकिस्तान से पास्टर का फ़ोन आया और तकरीबन 2 कॉन्ग्रीगेशंस में 10 लोगों को खुदा ने पाक रूह से मामूल किया। खुदा उनके शुक्रगुजार है, खुदा उनके इस बड़े काम के लिए कि खुदावन अपने वादों में सच्चा, अटाल और ला तब्दील है। और ये वादा रूल कुदस का हर एक ईमानदार के लिए है, आपके लिए और मेरे लिए है। हम कब उसको हासिल करते हैं, इसमें बहुत बड़ा किरदार हमारा अपना है। लेकिन जो आज मेरे दिल में खुदा ने कलाम रखा है वो है कि रूल कुदस या ईद पेंटिकोस्ट हमारी जिंदगी में क्या तब्दीली लेकर आता है। क्या रसूलों ने किया रूल कुदस पाने के बाद, वो क्या काम करने लग गए, क्या तब्दीली आई उनकी जिंदगी के अंदर। क्योंकि हम सिर्फ ईद पेंतिकोस्त को नहीं मना सकते कि हम सिर्फ एक दिन को सेलिब्रेट करें, एक दिन की हम बात करें और समझे कि काम पूरा हो गया। वो तो एक ऐसी यादगारी होगी जैसे आप एक एनिवर्सरी मना रहे हैं। लेकिन खुदा का रूह जो है मेरे अजीजों आज भी वैसे ही काम कर रहा है, आज भी उसी तरह ही इफेक्टिव है दुनिया के लिए। क्योंकि रूल कुदस पाने के बाद रसूलों ने दुनिया के अंदर खुशखबरी का कलाम सुनाना शुरू किया और 100 साल के अंदर दुनिया के अंदर मसीहत जो उस वक्त की दुनिया थी जाना जाने लगा। और ये रूल कुदस की कुदरत थी जिसके जरिए उन्होंने इस खिदमत के काम को पूरा किया। आमीन। और अब जब हम रूल कुदस रखते हैं, बहुत से लोगों को ऑलरेडी खुदा ने रूल कुदस से भरा है, खुदा उनका बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं। आपके पास एक रेवलेशन है खुदावन की निजात और खुशखबरी और बरकत का। जब यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को शागिर्द बनाने के लिए भेजा कि तुम सब कौमों को शागिर्द बनाओ, फिर उन्होंने कहा सारी खलक के सामने इंजील की मुनादी करो। तो यीशु मसीह के जी उठने के बाद एक चीज के लिए उनको रोका गया, वो था जब तक तुम्हें आलम बाला से कुव्वत का लिबास ना मिले यरूशलेम में ठहरे रहो। तो उनकी जिंदगी के अंदर यीशु मसीह के दुनिया में आने, दुख उठाने, दफन होने, जी उठने के बाद उस पैगाम को रखते हुए भी कि यीशु मसीह मरा है, यीशु मसीह दफन हुआ है, यीशु मसीह जी उठा है। क्योंकि ये गुड न्यूज है, ये गॉस्पेल है कि उसके जी उठने के सबब से हमें निजात मिलती है। ये खुशखबरी निजात की खुशखबरी है कि हमें हमारे गुनाहों से छुटकारा मिला है। और ये जो खुशखबरी का कलाम है मेरे अजीजों, ये वो खुशखबरी है जो जब हम फैलाने जाते हैं तो यीशु मसीह ने उनको कहा कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले तुम ठहरे रहो। और जैसे ही ईद पेंतिकोस्त के दिन आज उस बाला खाना में जहां पर तकरीबन 120 लोग जमा थे, जब उनको पाक रूह मिला तो उसके बाद
کہ 120 کی جماعت بالکل بدل گئی. اب وہ بالکل ایک فرق فیز کے اندر چلے گئے اور ان کی منادی کے ذریعے ابتدائی طور پر تقریباً 3000 لوگوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا اور وہ نکل کھڑے ہوئے کہ اب ہمیں خدا کا کام کرنا ہے, اب ہمیں خوشخبری سنانی ہے. تو جو چیز میں آپ کو آج میرے دل میں خدا نے رکھی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس روح القدس ہے, اگر آپ کے پاس نجات ہے, تو پھر آپ کو گواہی دینی ہے, آپ کو منادی کرنی ہے, پھر آپ کو کسی اور کو بتانا ہے, کیونکہ آپ خوشخبری سنائے بغیر ایک مسیحی زندگی نہیں جی سکتے. جیسے افسیوں 6 باب میں پولس رسول خدا کے ہتھیاروں کا ذکر کرتے ہیں, تو ان میں سے ایک وہ یہ کہتے ہیں اپنے پاؤں میں صلح کی تیاری کی خوشخبری کے جوتے پہن لو. Shod your feet with the preparation of the gospel of peace. تو آپ جوتی کب پہنتے ہیں؟ جوتی پہننے کا کیا سادہ سا مطلب ہے. جب آپ شوز پہنتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ فٹ انف ہیں کہ آپ دشمن کا مقابلہ کر سکیں. وہاں پر ایک سپاہی کی بات ہو رہی ہے. آپ کسی بھی سولجر کو جوتوں کے بغیر تو نہیں دیکھیں گے, لیکن اگر جوتے پہن لیے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. جب آپ اپنے گھر میں آتے ہیں تو آپ یو پٹ آف یور شوز, کیا آپ ریلیکس ہو گئے, لیکن جیسے ہی آپ جوتے پہنتے ہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب یہ شخص کہیں جانے لگا ہے. تو جو ہمارے شوز ہیں وہ گاسپل آف پیس ہیں, خوشخبری کے جوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ایسا کلام ہے جس کو ہمیں باہر جا کر سنانا ہی پڑے گا, کیونکہ یہ ایک خبر ہے اور خبر آگے پہنچانی پڑتی ہے. نجات کا کلام ایک خوشی کی خبر ہے اور خبر تو پھیلائی جاتی ہے, خبر تو پھیل جاتی ہے, اور جب تک آپ آگے کنوے نہیں کرتے وہ خبر نہیں ہے. That's not a news, کیونکہ آپ نے اس کو روکا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے خدا نے اس نجات کے کام کو اتنا سہل کر دیا کہ ہمیں سمجھنے میں کوئی مشکل ہی نہیں, کیونکہ خدا نے ہماری نجات کو اس طرح ڈیزائن کیا کہ ہم سنیں اور سن کر ایمان لے آئیں. ایمین. ہم کبھی بھی سنے بغیر ایمان نہیں لاتے. آپ کوئی بھی شخص لے لیں, شروع سے گاسپل پریچ کی گئی. یوحنا نے کیا منادی کی؟ توبہ کرو, آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. یہ کیا تھا؟ ایک کلام تھا اور لوگوں نے اس کا یقین کیا. یہیں سے یسوع مسیح نے شروع کیا. تو جو ہماری نجات ہے خدا نے اس کو منادی کے ساتھ جوڑا ہے, اس کی منادی کی جاتی ہے, اور جب ہم اس منادی پر کام دھرتے ہیں تو ہمیں نجات ملتی ہے. اس کا تعلق ہمارے کریکٹر سے نہیں ہے کہ ہم زندگی کیسی جی رہے ہیں. ہاں جیسی بھی جی رہے ہیں, ہو سکتا ہے ہم بہت اچھی زندگی جیتے ہوں, ہو سکتا ہے ہم شریعت کی بہت سی باتوں کو مان رہے ہوں, بہت اچھی بات ہے, لیکن جب بھی ہمیں نجات کا تجربہ ہوگا وہ ہمیشہ خوشخبری کے کلام کا یقین کرنے سے ہوگا. اسی لیے اگر ہم کتاب مقدس میں دیکھیں, رومیوز کے 10 باب میں دیکھیں, میں چاہتا ہوں میرے ساتھ اس حوالے کو کھولیے. رومیوز کا 10واں باب, سب بولیں گے ہاللویا. رومیوز کا 10واں باب اور اس کی 13ویں آیت سے میں پڑھوں گا. Praise the Lord. Praise the Lord. یہاں پر رسول ایک ترتیب بناتے ہیں نجات کی, اور 13ویں آیت میں لکھا ہے verse 13, Romans chapter 10 verse 13, 14 and 15. I will read 3 verses. لکھا ہے کیونکہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا. جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا. اب اگر ہم اگلی آیات کو نہ پڑھیں تو ہمیں اس پورے پروسیس کی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کیا ہے.
14th ورس میں لکھا ہے مگر جس پر وہ ایمان نہیں لائے اس سے کیوں کر دعا کر. اس کا مطلب ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو جس سے ہم دعا کرتے ہیں اس پر ہمارا ایمان بھی ہونا چاہیے. جس پر وہ ایمان نہیں لائے اس سے کیوں کر دعا کرے, کیونکہ اوپر یہی لکھا ہے 12th ورس میں کہ خدا ہر ایک کی دعا سنتا ہے چاہے وہ یہودی ہو یا یونانی ہو. پھر وہ کہتے ہیں اور جس کا ذکر انہوں نے نہیں سنا, جس کے بارے میں نہیں سنا, اس پر وہ ایمان کیوں کر لائیں اور بغیر منادی کرنے والے کے کیوں کر سنیں. اور پھر جب تک وہ بھیجے نہ جائیں منادی کیسے کریں یا کیوں کر کریں. تو اس کا مطلب ہے کہ منادی کون لوگ کر سکتے ہیں؟ جو بھیجے گئے ہیں. کب کوئی شخص بھیجا جاتا ہے؟ جب کوئی شخص اپنے اندر پیغام رکھتا ہے. لیکن یسوع مسیح نے اس پیغام کے بعد ان کے لیے روح القدس کو مقرر کیا کہ جب تک تمہیں روح القدس نہ ملے تم یروشلم میں ٹھہرے رہو. اور میرے عزیزو, یہی سب سے بڑی اہم حیثیت ہے ایک مسیحی کی کہ وہ روح القدس یافتہ ہے. اور جیسے اس کے پاس پاک روح ہے وہ منادی کے لائق ہے اور اس کی منادی سنی جانی چاہیے. اور جب آپ اس کی منادی سنیں اس منادی کا یقین کر کے ایمان لے آئیں اور یہ ایمان آپ کو نجات دے گا اور آپ کی دعا کا جواب خدا دینا شروع کر دے گا. کیونکہ جس پر وہ ایمان نہیں لائے اس سے کیوں کر دعا کریں. اگر آپ خداوند پر ایمان ہی نہیں لائے ہو تو کیسے اس سے دعا کی جا سکتی ہے؟ ہاں, کوئی لکھ کے دعا دے دے گا, پڑھی جا سکتی ہے. کیونکہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو خدا ہم کو ایک خاص جگہ بخشتا ہے. ہم کیسے دعا کر رہے ہیں؟ خداوند نے بتایا کہ جب تم دعا کرو تو تم نے باپ سے بات کرنی ہے. اور لکھا ہے جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے بیٹے بیٹیاں ہونے کا اختیار بخشا. جب ہم ایمان لاتے ہیں خدا پر تو ہم کو بیٹے بیٹیاں بنا لیتے ہیں. ہم کو صرف نجات ہی نہیں ملتی, ایک ہی وقت میں بہت سا کام ہو رہا ہوتا ہے اور ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں بن جاتے ہیں. اور جب ہم اس سے بیٹے بیٹیاں بن جاتے ہیں تو ہم اس سے باپ کہہ کر دعا کرتے ہیں. اسی لیے یسوع مسیح نے کہا مانگو تو دیا جائے گا, ڈھونڈو تو پاؤ گے, دروازہ کھٹکھٹاؤ تمہارے واسطے کھولا جائے گا. کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے, جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے, اور جو کوئی کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا. اور پھر یسوع مسیح نے کنٹینیو رکھا, تم میں ایسا کون سا باپ ہے کہ جب اس کا بیٹا اس سے روٹی مانگے اسے پتھر دے, انڈا مانگے اسے بچھو دے, مچھلی مانگے اسے سانپ دے. جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو, تمہارا آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہ دے گا؟ اور متی کی انجیل میں لکھا ہے اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا. تو کمپیئر کرتا ہے خدا دنیا کے باپ سے. تو اس کا مطلب ہے یہ رشتہ جب ہم خوشخبری پر ایمان لاتے ہیں تو یہ رشتہ بنتا ہے. اور جب ہم اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں اور ہم اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں, پھر جو کوئی اس کا نام لے گا وہ نجات پائے گا. پھر اس کے بعد ہم اس کا نام لینا شروع کر دیتے ہیں. اس لیے میرے عزیزو, ہم خدا کے لوگ ہوتے ہوئے اس ذمہ داری کو آج قبول کریں اور یاد رکھیں جب ہم خدا کے بھیجے ہوئے نکل کھڑے ہوتے ہیں تو زندگی ہی بدل جاتی ہے. کئی دفعہ ہم دلیری نہیں کرتے, ہم ایمان سے قدم نہیں اٹھاتے, لیکن رسولوں نے خدا کے جب کلام کو سنانا شروع کیا تو معجزات ہونے لگے, عجیب کام وقوع میں آنے لگے, کیونکہ ان کے پاس یہ ایمان تھا کہ خدا ہمارے ساتھ ہے. اور کلام یہی کہتا ہے کہ یسوع مسیح ان کے ساتھ رہ کر اس کلام کو ثابت کرتا تھا معجزوں کے ذریعے سے. اور آج کی کلیسیا اور سیویئر چرچ اور میں اور آپ اسی کلام کو پڑھتے ہیں. اگر یسوع مسیح ان کے ساتھ رہ کر کلام کو ثابت کرتے تھے
تو وہ ہمارے ساتھ بھی ویسا ہی ہے، کیونکہ خدا کسی کا طرفدار نہیں۔ اگر میں اسی ایمان میں ہوں، اسی خوشخبری کے کلام کو میں نے قبول کیا ہے کہ میرے گناہ یسوع مسیح کے صلیب پر جانے سے دھلے ہیں، تو پھر یقیناً ہے کہ یہ گیپ ضرور پر ہوگا کہ ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے۔ وہ میرے نام سے بد روحوں کو نکالیں گے، نئی نئی زبانیں بولیں گے، سانپوں کو اٹھا لیں گے، اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پیئیں گے انہیں کچھ ضرر نہیں پہنچے گا، وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو وہ اچھے ہو جائیں گے۔ آپ کی نجات کا اظہار ہونا بڑا ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس خدا کا کلام ہے اور آپ نجات یافتہ ہیں تو یقیناً آپ کے وسیلہ سے خدا کام کرے گا کسی اور کی زندگی میں، صرف نجات کا ہی نہیں، شفا کا، بحالی کا، برکت کا، تسلی کا، آگاہی کا۔ خدا کے بہت سے وعدے ہیں اور ہم بہت سے قیدیوں کو جن کو دشمن ابلیس نے باندھ رکھا ہے چھڑا سکتے ہیں۔ بہت تھوڑے سے لوگ اگر آپ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے بھی پینتیکوس کے بعد وہی کرنا ہے جو رسولوں نے کیا، ہم نے بھی وہیں سے زندگی شروع کرنی ہے جیسے دوسرے باب کے اینڈ میں شروع ہوئی روح القدس پانے کے بعد، اور چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں چیپٹر اور آگے ساری اعمال کی کتاب ان گواہیوں سے بھری ہوئی کہ وہ رسول نکل کھڑے ہوئے۔ اگر آپ پطرس رسول کی زندگی دیکھیں، آپ پاک روح سے پہلے والے پطرس کو دیکھ لیں، پاک روح پانے کے بعد والے پطرس کو دیکھ لیں، ٹوٹل ڈویژن ہے۔ ایک شخص یسوع مسیح کے ساتھ رہا تو بھی وہ یسوع مسیح کا اقرار نہیں کر سکا، لیکن کیا یہ گھبراہٹ روح القدس کے بعد بھی پطرس میں تھی؟ ہاں، وہ بڑی دلیری سے خدا کا کلام سنانے لگے، وہ بڑی دلیری سے بات کرنے لگے، کیونکہ ان کو ایک ایسا بھید مل گیا کہ یہ وہ بھید ہے جو خداوند نے فرمایا تھا یسایہ 28 باب میں بھی اور یوئیل کی کتاب میں بھی۔ اور پطرس نے یہی کہا، یہ وہ وعدہ ہے جو یوئیل نبی کے ذریعے آج پورا ہوا ہے، یہ وہ روح ہے جو نازل ہوا ہے۔ اور میرے عزیزو، اس دن سے آج تک روح القدس پانے کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ آپ جب چاہیں روح القدس پا سکتے ہیں، آپ کو کسی بالا خانے میں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ وہ پیشن گوئی پوری ہو چکی ہے۔ اب یہ آپ کے اندر خواہش ہے، یہ آپ کی تھرسٹ ہے، یہ آپ کی ہنگر ہے کہ کیا آپ پاک روح پانا چاہتے ہیں کہ نہیں۔ یہ آپ کمی فیل کر سکتے ہیں، کیونکہ کلام کہتا ہے میں آخری زمانہ میں اپنے روح میں سے ہر فرد و بشر پر انڈیلوں گا۔ اور میرے عزیزو، میں بڑے ایمان کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں، ابھی روح القدس کی بہت بڑی آؤٹ پورنگ دنیا میں ہونے والی ہے۔ جو آخری وقت کا ریوائول ہے وہ ابراہیم کے ساتھ وعدہ ہے کہ تیری نسل کے وسیلے زمین کے سب قبیلے برکت پائیں گے۔ اور گلیشینز کو خط لکھتے ہوئے پال کہتے ہیں وہ نسل مسیح ہے اور وہ پرومس ہولی اسپرٹ ہے۔ جو پرومس کیا گیا ہے ابراہیم سے، ابراہیم کی برکت جو اس کی نسل کے وسیلے ہے، وہ پاک روح ہے۔ سب بولے ہاللیلویہ۔ اور ہم اس کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ہم اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں، میں اس کا حصہ بننا چاہتا ہوں۔ ہم سامنے کو دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ آپ جب اعمال کی کتاب پڑھیں تو سمجھیں کہ میرا مستقبل لکھا ہوا ہے، یہ میرے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ جیسے رسولوں کو خداوند استعمال کر رہا تھا، میں نے استعمال ہونا ہے اپنی زندگی میں، اپنے خاندان میں، اپنی کلیسیا میں۔ آپ کو اور مجھے خدا کے اس کلام کا یقین کرنا چاہیے، اور مجھے پورا یقین ہے، آمین، مجھے پورا یقین ہے وہ وقت بالکل قریب ہے، اور آلریڈی خدا بہت بڑے معجزے کر رہا ہے۔ ہم سب کے پاس معجزے ہیں۔ میں نے نہیں کبھی ایسا سوچا کہ خدا ہماری دعاؤں کا جواب نہیں دیتا۔ ہاں، اس کی ٹائمنگ خدا رکھ سکتا ہے۔ بعض دفعہ میں نے ایسے بھی دعا کی، مجھے یاد ہے میں ایک جگہ منادی کے لیے گیا اور وہ سارا گاؤں، وہاں پر کوئی
ہمارے ایمان کے لوگ نہیں تھے. ایک خاندان تھا جنہوں نے اس عبادت کو ترتیب دیا, اور بہت گرمی تھی, اور اس گاؤں کے اندر جب ہم نے منادی کی تو بہت لیٹ ہو گیا, اور میرے سارے کپڑے بالکل بھیگے ہوئے تھے. تو میں نہیں چاہ رہا تھا کہ میں ہاتھ رکھ کر دعا کروں, اور میں نے خادم سے کہا کہ اگر آپ مناسب جانیں تو سب کو کھڑا کریں اور میں ایک ساتھ دعا کر دوں. تو وہ کہنے لگے کہ گاؤں کے لوگوں کا ایمان بڑا فرق ہوتا ہے, یہ جب تک خادم ان پہ ہاتھ نہ رکھے یہ ان کو تسلی نہیں آتی. میں نے کہا چلیں جی حاضر ہیں, ہم جب آئیں اس گاؤں میں تو کام پورا کر کے جائیں گے. جیسے ہی دعا ختم ہوئی تو ایک بھائی, ہمارے پاس گواہیاں سننے کا وقت نہیں تھا تو کیونکہ آلریڈی لیٹ ہو چکے تھے, گرمیوں کے دن تھے, وہ کہتے کہ جی میں نے ضرور بات کرنی, میں نے ضرور گواہی دینی. چلیں جی ان کو کہا جی آپ بتا دیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ ویسے بظاہر انہوں نے کہا کہ میری ڈائبٹیز بہت ہائی رہتی ہے, لیکن آج میری طبیعت بہت خراب تھی اور میں اس چرچ میں بھی نہیں آ سکتا تھا. میرے گھرانے کے لوگ مجھے یہ بتا کر لائے کہ نئے خادم آئے ہیں, پہلی دفعہ ہمارے گاؤں میں, تو چلیے دیکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ جو عجیب کام ہوا ہے, جیسے ہی آپ نے اپنا ہاتھ میری پیشانی پر رکھا دعا سے پہلے, ایک دم میں ہی ہو گیا. ایسے ہاتھ لگاتے ہی مجھے پتہ ہی نہیں چلا میری درد کہاں گئی, میری بیماری کہاں گئی, اور میرے ساتھ کیا ہوا. میرے عزیزوں, خدا آج بھی کام کرتا ہے, اور ایسے بھی ہیں جن کی شفا کے لیے ہم آج تک کام کر رہے ہیں. نہ میں نے اس کو ٹھیک کیا تھا, اس کو بھی اس نے ٹھیک کیا, اور جن کے لیے اب دعا کریں ان کو بھی اس نے ٹھیک کرنا ہے. سب بولے ہاللیلویا. سارا جلال اسی کو جاتا ہے, سارا جلال اسی کو جاتا ہے. آئیے اس کے جلال کے لیے تالیاں بجاتے ہیں. ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں اس کے بڑے پیار کے لیے. میرے عزیزوں, خدا کا کلام بڑا سچا ہے. اپنی کسی برکت کو چھوڑے نا, جس کا وعدہ ہوا ہے وہ وعدہ ضرور لیں. روح القدس کا وعدہ آپ کے ساتھ ہے, نجات کا وعدہ آپ کے ساتھ ہے, برکت کا وعدہ آپ کے ساتھ ہے. خداوند آپ کو استعمال کرے گا, یہ وعدہ آپ کے ساتھ ہے کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم گواہ ہوگے. آمین. اور وہ آپ کو استعمال کرے گا. یہ نہیں ہے کہ آپ ضروری ایک پاسٹر کی طرح چرچ بنائیں گے, کون جانتا ہے, لیکن آپ کا خاندان ایک کلیسیا ہے. آپ اپنے گھر کے خادم ہیں, خدا آپ کو اپنے گھر میں استعمال کرے گا. اور یاد رکھیں, آپ کی اپنی سول بڑی قیمتی ہے, جو اس نجات کے بغیر, اس خوشخبری کے کلام کے بغیر, اور اس خوشخبری کے کلام پر ایمان لائے بغیر ممکن نہیں. کیونکہ کلام کہتا ہے جو کوئی ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ جب آپ کو خوشخبری کا کلام کانوں میں پڑے تو اس سچائی کے مطابق, اس سچائی کو قبول کر کے اس پر عمل کریں. کیونکہ ہم یسوع مسیح کے موت, اس کے دفن اور جی اٹھنے میں پانی کے بپتسمہ کے ذریعے شامل ہو سکتے ہیں. کیونکہ ایک حبشی خوجہ نے فلپس سے پوچھا, جب اس نے یسوع مسیح کی مصلوبیت اس کے ساتھ شیئر کی, یسایا نبی کا صحیفہ پڑھ رہا تھا اور بتایا کہ کس طرح یسوع مسیح ایسے بلیدان ہوا جیسے کوئی بھیڑ لے کر جاتا ہے اس کو ذبح کرنے کے لیے, اور somehow اس نے اس کو ایکسپلین کیا کہ یہ یسوع مسیح کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اور کلام کہتا ہے وہ حبشی خوجہ کنونس تھا کہ اس کا مطلب ہے مجھے پانی کا بپتسمہ لینا چاہیے. اور چلتے چلتے ایک جگہ پانی تھا, ایک وزیر خزانہ, اور سڑک کے قریب ساتھ پانی کھڑا تھا. آپ سوچ سکتے ہیں اس شخص کے اندر نجات پانے کا شوق کتنا بڑا تھا. آپ جانتے ہیں, ہم جانتے ہیں کہ اگر سڑک کے کنارے کہیں پانی کھڑا ہو تو وہ پانی کیسا ہوگا, لیکن اس نے پرواہ نہیں کی. انہی کپڑوں میں وہ اس پانی میں اترا, اور فلپس نے کہا اگر تو دل و جان سے ایمان لائے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے تو تو بپتسمہ لے سکتا ہے. کیا مطلب ہے خدا کا بیٹا ہونے کا؟ کہ خدا نے
अपने बेटे के अंदर होकर हमसे मेल मिलाप कर लिया ताकि हमारी तकसीरें हमारे जिम्मे ना लगाए। अगर तू ईमान लाए कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, यानी कि उसकी मौत पर, उसके दफन पर और उसके जी उठने पर ईमान लाए, तो तू बपतिस्मा ले सकता है। और इसी मकसद के लिए कलाम कहता है रूह फिलिप्पस को वहां लेकर गया था गजा की पट्टी में, और जैसे ही वो पानी से बाहर आए, रूह फिलिप्पस को उठा कर ले गया और वो शख्स खुदा की तमजीद करता हुआ अपनी राह चला गया। और मेरे अजीजों, ये खुदा का कलाम है। खुदा ने एक खुशखबरी के जरिए हबशी खोजा को बचाना था। खुद इसी तरह खुदा पतरस को करनीलियस के घर में लेकर गया कि वो उससे बात करे। और जब वो बात कर रहा था, यीशु मसीह की मौत के बारे में बता रहा था कि कैसे वो उनको जो इब्लीस के हाथों दुख उठाते थे, एमाल 10वें बाब में लिखा है, उसकी पूरी स्टोरी आप पढ़ सकते हैं। रूह कुदस उन पर नाज़िल हुआ और वो सब पाक रूह से भर गया और गैर जुबानें बोलने लगे। पतरस ने वहीं अपना आवाज रोका और कहा, इन्हें पानी से कौन रोक सकता है, इनको यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा दिया जाए। और यही वो खुशखबरी का कलाम था जिसे पतरस लेकर करनीलियस के घर पहुंचा। आमीन। आप जब भी बाइबल में पढ़ेंगे, निजात का यही सफर है कि हम खुशखबरी पर ईमान लाएं, हम यीशु मसीह पर ईमान लाएं और उस पर ईमान लाते हुए उसकी मौत में शामिल हो जाएं। तुम सब जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, और हम उसकी मौत में शामिल हो जाते हैं। और इस तरह मेरे अजीजों, जब हम उसके नाम में बपतिस्मा लेते हैं, हमारे गुनाह धुलते हैं, और जब हम रूह कुदस पाते हैं, हम एक नई पैदाइश के जन्म में रास्तबाज ठहरते हैं और अब कोई तकसीर हमारे जिम्मे नहीं है। और ये रूह कुदस एक बहुत डिफाइनिंग टर्निंग पॉइंट है जिंदगी का, कि आप खुदा के अलाकार हैं और खुदा आपके अंदर है और आपको इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। और वो शरीर आपको छू नहीं सकता, वो शरीर आपको छू नहीं सकता अगर आपका विश्वास है कि खुदा मेरे साथ और मेरे अंदर है। गॉड ब्लेस यू। अपने सर को झुकाते हैं और चंद मिनट के लिए दुआ करते हैं। और याद रखें,